बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की तफसीर और तर्जमे के मुताबिक हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने दो नशिस्तों में तफसीर का माना, लुग़वी माना, इस्तिलाही माना और फिर उसके मुकाबले में जो तावील आती है, तावील, उस तावील का माना क्या है और फिर तफसीर के कितने माखज़ हैं वो हमने पढ़े थे कि तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल हदीस, और उसके बाद मुफस्सिरीन के तबक़ात वो भी हमने गुज़िश्ता नशिस्त में हमने मुकम्मल किए थे। और जो भी उसकी मबादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मुकम्मल हो गई थी। तो आज हम सूरत फातिहा शरीफ का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि एक तावुज़ और तस्मिया, तावुज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहा जाता है। तावुज़ है कि तावुज़? हाँ जी, ये लफ्ज़ तावुज़ है। हमारे यहाँ इस्तिलाहात जो होती हैं वो लोग अल्फाज गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के आलिम जो है ना, आलिम लाम के नीचे ज़ेर हो, इसका माना है जानने वाला, और लाम के ऊपर फता आ जाए तो इसका माना है जहान, कायनात। इस जहान को आलम कहते हैं और जिस बंदे ने इल्म सीखा हो और दीन पढ़ा हो उसको आलिम कहते हैं। ये फ़र्क मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग इसका ख्याल नहीं करते। और फिर जो लफ्ज़ है तावुज़ या इस तरह का कि तावुज़ वगैरह नहीं है, तावुज़ लफ्ज़ है, वाव के ऊपर पेश है, तावुज़। और तस्मिया, तावुज़ का माना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और तस्मिया का माना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जादूगर को आलिम नहीं कहा जा सकता। आलिम वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, कुरान और सुन्नत को जानने वाला हो, उसको हाँ लोग अभी एतबार से उसको आलिम कहा जा सकता है, वो भी जानता तो है ना किसी मान को, उस एतबार से। अल्लामा जो है ना लफ्ज़, ये भी याद रखें, अलामा नहीं है ये, अल्लामा, लाम पर तशदीद शद नहीं, अल्लामा। आलिम और अल्लामा दोनों के एक ही माना है। अल्लामा जिसने बाकायदा दर्स निज़ामी मुकम्मल किया हो और उलूम अक़ली और उलूम नक़ली का माहिर हो, उसको कहते हैं अल्लामा। उलूम अक़ली जैसे मंतिक है, फ़लसफ़ा है, इल्म हयात है, इल्म फ़ल्कियात है, ये तमाम उलूम जिसको आते हों। और उलूम नक़लिया, कुरान का भी उसको पता हो, हदीस का भी उसको पता हो, कुरान की इस्तिलाहात, कुरान के अंदर जो कुछ है उसका उसको इल्म हो, और हदीस की इस्तिलाहात का भी उसको इल्म हो, उसको अल्लामा कहा जाता है। और उसके लिए ज़ाहिर बात है कि हमारे यहाँ पहले 15 साल 20 साल लोग इतना अरसा दीन पढ़ते थे, दर्स निज़ामी जो हमारी है। बाद में चूँकि वक़्त आपको पता है कि सिमट गया और अब सिमटता सिमटता वो दर्स निज़ामी तकरीबन 8 साल तक आ गया, और अभी तो उससे भी सिमट गया है। और बाद लोगों ने तो 4 साल अभी दर्स निज़ामी जो है उसका कोर्स शुरू किया हुआ है। तो बहरहाल लफ्ज़ है आलिम, और जिसने इल्म किया हो, जिसने इल्म पढ़ा हो, उसको आलिम भी कहा जा सकता है, उसको अल्लामा भी कहा जा सकता है। और मौलाना साहब भी उसी को कहते हैं और अल्लामा साहब भी उसी को कहते हैं। और मुफ्ती जो होता है वो बाकायदा जिसने इफ्ता का कोर्स किया। इफ्ता ये हमारे दर्स निज़ामी यानी 8 साल मुकम्मल करने के बाद 2 साल का या साल का बाद लोग करवाते हैं, बाद 1.5 साल का, बाद 2 साल का, इसका एक अलग कोर्स है। उसके अंदर आपको इफ्ता के उसूल पढ़ाएंगे कि फतवा कैसे जारी करना है, कैसे देना है, मसले की नौइयत कैसे होनी चाहिए, किन किन कुतुब से आपने देख कर मसला आगे बताना है। एक मुकम्मल एक फ़न है। वो जो फ़न पढ़ता है उसको कहते हैं इफ्ता वाला फ़न, उसको कहते हैं मुफ्ती। ठीक है जी। मसला आलिम भी बता सकता है, मसला आलिम भी बता सकता है, लेकिन बाकायदा जो फतवा है
لکھ کر باقاعدہ جو فتویٰ ایک ہوتا ہے وہ آپ کو صرف مفتی سے ہی لے سکتے ہیں جس نے باقاعدہ افتاء کا کورس کیا ہو. باقی مسئلہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے صرف درس نظامی پڑھا ہے، افتاء کا باقاعدہ کورس نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو افتاء میں کتب پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری درس نظامی پڑھا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فقہ ہوتی ہے. باقی اس کے اندر جو بڑی کتابیں ہیں وہ پھر افتاء میں پڑھائی جاتی ہیں. کچھ اصول ہیں جو افتاء میں پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے پھر اس کی طرف جو مفتی ہوگا فتویٰ آپ انہیں سے لینا ہے، مسئلہ آپ کسی عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر پناہ مانگی جاتی ہے. تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا. اور اس کے اندر پناہ مانگی جاتی ہے کس کی؟ اللہ کی. کس سے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگی جاتی ہے. اور اس کا حکم جو ہے یعنی قرات سے پہلے تعوذ پڑھنا، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا. سورۃ النحل ہے، اس کی آیت کریمہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی آپ قرآن کی قرات کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو یہ اس آیت کریمہ سے حکم ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن کریم کا آغاز کرنا ہے اور تلاوت شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور ساتھ پھر تسمیہ پڑھ لینی ہے. استاد کے سامنے اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، یہ آگے آ جائے گا مسئلہ. شاگرد جب استاد کو قرآن مجید سنائے تو اس وقت اعوذ باللہ نہ پڑھے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے اعوذ باللہ اس وقت پڑھنا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر جو لفظ ہے اعوذ، یہ عاذ یعوذ عوزن، اس سے بنا ہے. یہ ایک عربی گرامر کے مطابق اعوذ کا معنی ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. استعاذہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، استعاذہ یعنی اعوذ جس سے بنا ہے استعاذہ. استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آ جانا، اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، پناہ مانگنا. اور جو اس کے اندر لفظ استعمال ہوا شیطان، یہ شیطان جو ہے یہ شطن سے بنا ہے، شین طا نون، شین طا نون، اس سے یہ بنا ہے. اس کا معنی ہے خیر سے دور رہنا، خیر سے دور ہو جانا، خیر سے اور بھلائی سے دور ہو جانا، اس کو کہتے ہیں شطن. اب شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے. ٹھیک ہے جی، شیطان بنا ہے شطن سے، شین طا نون. ہمارے جتنے بھی عربی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب شیطان ہے وہ شطن سے بنا ہے. بعض کہتے ہیں شطن سے بنا ہے شین طا نون سے، اس سے جب بنا ہے تو شطن کہتے ہیں رحمت سے دور ہونا، کسی چیز سے دور ہو جانا، اس کو شطن کہتے ہیں. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ٹھیک ہے جی. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شیطان شید سے بنا ہے، شین یا طا سے. بعض کہتے ہیں شین طا نون سے، اور بعض کہتے ہیں شین یا طا سے بنا ہے. جب شین یا طا سے بنے گا تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ہلاک ہونا. کیا معنی ہوگا؟ اب شیطان کو شیطان اس لیے کہیں گے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا. بات سمجھ آ گئی جی؟ شیطان کا اگر آپ سے کوئی معنی پوچھے کہ شیطان کا کیا معنی ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ شیطان بنا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شطن سے بنا ہے، شین طا نون سے، اور بعض کہتے ہیں کہ شین یا طا سے بنا ہے، شید سے. اگر شطن سے بنا ہو تو اس کا معنی ہوگا دور ہونا. تو چونکہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. اور اگر یہ بنا ہو شید سے، شین یا طا سے، تو اس وقت اس کا معنی ہے ہلاک ہونا. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب میں یہ بھی ہلاک ہو گیا اس لیے اس کو کہتے ہیں شیطان. ٹھیک ہے جی. آگے ہے رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ کا معنی آپ کو سمجھ آ گئی کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں، کسی کے پناہ میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اعوذ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور شیطان کا بھی آپ نے پڑھ لیا کہ شیطان یا تو شطن سے ماخوذ ہے یا شین سے یا شید سے ماخوذ ہے. تو اس وقت شیطن سے ہو، شین طا نون سے، اس وقت اس کا معنی ہوگا دور ہونا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان. ٹھیک ہے جی. اور
اگر یہ شین سے ہو، شین یا طا سے ہو، تو اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ بات سمجھ آ رہی تھی؟ آگے ہے جی رجیم۔ کیا ہے جی؟ رجیم کا جو لفظ ہے یہ رجم سے ماخوذ ہے، را جیم میم، اس سے نکلا ہوا ہے۔ رجیم کس سے نکلا جی؟ را جیم میم سے۔ اس کا معنی ہے سنسار کر دینا، سنسار کر دینا، قتل کر دینا، لعنت کر دینا، دھتکار دینا، یہ سارے اس کے معنی ہے رجم کے۔ اب رجم سے رجیم بنا ہے۔ اب شیطان کو رجیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے اور اس کو اپنے بارگاہ سے دھتکار دیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں رجیم۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ معنی سمجھ آ رہی تھی؟ یہی چیز ہم نے پڑھنی ہے کہ ہمیں ہر لفظ کا معنی آئے اور جو چیز اس کے اندر ہے اس کے اصطلاحات وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ ابھی آپ نے پڑھا یہ استعاذہ۔ استعاذہ کا کیا معنی ہے؟ ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی اچھی چیز کی پناہ میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ اور شیطان جو ہے یہ یا تو بنا ہے شطن سے، شین تو نون سے، اگر اس سے بنا ہو تو پھر اس کا معنی ہے دور ہونا۔ تو شیطان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ یا تو شیطان بنا ہے شین یا طا سے، اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، تو چونکہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ اور رجیم جو ہے یہ را جیم میم رجم سے بنا ہے، اس کا معنی ہے سنسار کر دینا، قتل کر دینا، لعنت کر دینا، دھتکار دینا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو شیطان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ رجیم کہتے ہیں۔ شیطان پڑھنا شیطان ہی ہے، لیکن انہوں دیکھنا ہے کہ نکلے کتوں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہر عربی لفظ نہ کسی تو نکلے ہوتا ہے۔ یہ شیطان یا شطن تو نکلے یا شاید تو نکلے۔ اگر شطن تو ہے تو معنی اور ہو جائے گا، شیر تو نکلے گا تو اس کا معنی اور ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہ ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یاد رکھیے گا جہاں اعوذ کا یا نعوذ یا اعوذ یا عاذہ، یہ جو اس کی مفردات ہیں، یہ جہاں بھی آئیں گے اس کے بعد ایک با ہوگی، ایک من ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ با اور من، جس پر با آئے گی نا اس کی پناہ مانگی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ آزا یعوذ، اعوذ، اس کے بعد کہیں آئے گا با، با جس پر داخل ہوگی اس ذات کی پناہ مانگی جائے گی۔ اور ایک آئے گا من، لفظ من، اس من کے بعد جو ہوگا اس سے پناہ مانگی جا رہی ہوگی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب دیکھیں اعوذ باللہ، اعوذ کے بعد با آ گئی، اب با کے بعد با کس کے اوپر داخل ہے؟ اللہ، اس میں جلال شریف پر داخل ہے۔ تو اب باللہ یعنی اس میں جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آگے من ہے، من کے بعد جو آ رہا ہے اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اسی طرح آپ لوگ چلے جائیں سورۃ الفلق میں چلے جائیں، سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس، اور باغی قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی، کس سے؟ آگے من شر الوسواس الخناس، یہ آگے ساری صفتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذکر کر کے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے الہ کی۔ کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے، اللہ کی مانگتا ہوں، لیکن کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس طرح یہ جو اعوذ ہے اس کے بعد آئے گا کہ با آئے گی، ایک آئے گا من، با جس پر آئے گی اس کی پناہ مانگی جائے گی، اور من جس پر آئے گا اس سے پناہ مانگی جائے گی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور کس سے مانگتے ہیں؟ شیطان مردود سے مانگتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود۔ رجیم کا معنی کیا ہے؟ مردود۔ ابھی آپ نے پڑھ لیا رحمت سے دور، لعنت کا مستحق، دھتکارا ہوا، یہ رجیم کا معنی ہے مردود، ٹھیک ہے جی؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جی سنسار کر دینا، رجم سے بنا، رجم اس کو کہتے ہیں نا جب وہ زنا کر دیتے ہیں تو زنا کرنے کے بعد رجم کو کرنی ہے، سنسار کر دو، پتھر مار مار کے قتل کرنا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب جو اعوذ باللہ ہے اس کا حکم کیا ہے؟
یعنی نماز کے اندر اس کا کیا حکم ہے، آیا یہ سنت ہے، آیا یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، کیا درجہ ہے اس کا؟ آپ یاد رکھیے گا ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں جن کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی علیہ رحمہ۔ آپ نام یاد رکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام ہے نعمان بن ثابت، یہ ان کا لقب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دوسرے ہیں جی امام مالک بن انس، ان کا پورا نام ہے، اور تیسرے ہیں جی امام شافعی علیہ رحمہ، ان کا نام ہے محمد بن ادریس، یہ ان کا نام ہے، شافعی کا لقب وغیرہ ہے، محمد بن ادریس الشافعی، اور چوتھے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اور میں کیا ہیں جی؟ حنفی ہیں۔ کیا ہے جی؟ اور جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے، جو امام شافعی علیہ رحمہ کے پیروکار کو شافعی کہا جاتا ہے، اور جو امام مالک علیہ رحمہ کے پیروکار ہیں ان کے مقلد ہیں ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اب ہمارے لیے قول امام حجت ہے، ہمارا امام جو بات کرے گا ہم نے جناب ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے چلنا ہے، اور جیسے وہ کہیں گے ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ورنہ جو ہمارے ہیں غیر مقلدین لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے۔ پہلی بات تو یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث، جو آج اس دور میں بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں صرف آپ کے پاس قرآن ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی ہوتا ہے کہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، آپ کیوں حدیث کا سہارا لیتے ہیں؟ آپ کیوں کسی امام کی پیروی کرتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں الزامی جواب ان کو دیتے ہیں، الزامی ان سے سوالات کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پر ہی حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا طریقہ پورا قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں۔ کہاں ہے یہ؟ اور باقاعدہ کس جگہ پر لکھا ہے کہ جناب اس ٹائم پر جناب فجر ادا کرنی ہے، اس ٹائم پہ ظہر ادا کرنی ہے، اس ٹائم پہ عصر ادا کرنی ہے، اس ٹائم پہ مغرب ادا کرنی ہے؟ قرآن کے تو واقعی الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو۔ اب اس کی تفسیر، اس کی شرح رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، آپ کی ہے کہ آپ نے اس قرآن کو سمجھانا ہے کہ کیسے ان کو سمجھانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب وہ جو قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم کرنی، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، گھٹنے رکھنے ہیں، پھر سجدے میں کیسے جانا ہے، پھر رکوع کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، کیا ان کے اندر پڑھنا ہے، یہ سارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حبیب نے بیان فرمایا ہوگا۔ تو حدیث کی لامحالہ یقینی طور پر ضرورت ہر دور میں ہے اور رہے گی حدیث کی ضرورت۔ ٹھیک ہے جی؟ اور پھر جو منکرین حدیث نہیں ہیں، جو کہتے ہیں قرآن کو بھی مانو، حدیث کو بھی مانو، سر کے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ پھر کسی امام کی تقلید کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، تو آپ کو کسی امام کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اگر احادیث پر عمل کرنا شروع کرتے ہو، کہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی حدیث پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بعض احادیث میں مثال کے طور پر رفع دین کے مسئلہ لے لیں، رفع دین کے مسئلے کے اوپر بعض احادیث کے اندر حضور کا عمل مبارک موجود ہے کہ حضور نے رفع دین کیا، اور بعض احادیث ایسی ہیں جن میں حضور نے منع فرما دیا، باقاعدہ قولی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم گھوڑے کے دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے تھے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اس سے حضور نے منسوخ کر دیا اس رفع دین کو۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نہیں چلنا، صرف حدیث کو ماننا ہے، یا 2 حدیثیں آ گئی، ایک میں عمل ہے، ایک میں منع کر دیا گیا، عمل کر کے دکھائے۔ اگر وہ عمل کرتا ہے تو نہ کرنے والے حدیث ہے، اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، اگر نہیں کرتا تو عمل کرنے والے پر کیا ہوگا؟ اس لیے کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کا پلہ پکڑنا پڑے گا، اس کی تقلید کرنی پڑے گی، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں ان احادیث کے درمیان تطبیق کیسے دینی ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے۔ کیوں؟ آپ کی میری سمجھ اور سوچ وہاں تک کام نہیں کرتے جہاں ہمارے ائمہ کی کام کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں حضور کے دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ آپ اور میں نے بزنس بھی کرنے ہیں، آپ اور میں نے کاروبار بھی چلانے ہیں، آپ اور میں نے سارے معاملات کرنے ہیں، نہیں جاتے۔ قرآن ہم سے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جاتا، حدیث ہم سے صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جاتی۔ اب ہم کہیں کہ ہم نے مسائل کا خود استنباط استخراج کرنا ہے، یہ ناممکن کام ہے۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں،
اب آپ اور میرا کام کیا ان کا پلہ پکڑ لیں اور پلہ پکڑ کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں جیسے انہوں نے لکھا ہے ہم بھی جناب ان کے سامنے سر تسلیم خام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ ہم ہیں حنفی ہم نے احناف کے موقف کے اوپر چلنا ہے کہ احناف ہمارے امام نے کیا فرمایا ہوا ہے. باقی امام مالک رحمہ اللہ اعوذ باللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے نماز کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی چاہیے. آپ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. بات سمجھ آ گئی نہیں. نفل جو نماز ہے اس میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے امام مالک کے نزدیک, اور فرض نماز میں مکروہ ہے مالک بھی فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی مالکی ہوں گے وہ اسی پر عمل کریں گے جو ان کے امام نے فرما دیا ہے. اور فقہاء حنبلیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں قرات سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیا ہے, یہ سنت ہے. کیا ہے جی؟ سنت. اب ان کے نزدیک سنت ہے تو لہٰذا وہ جو حنبلی ہیں وہ اپنے امام کی پیروی کریں گے اور امام کی پیروی کرتے ہوئے وہ انہیں کے طریقے پر چلیں گے. اب یہ بھی یاد رکھیے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حنبلی ہیں. انہوں نے جو بنیۃ الطالبین وغیرہ کتابوں کے اندر نماز کا طریقہ لکھا اس کے اندر رفعین لکھا تو اسی وجہ سے لکھا کہ چونکہ وہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رفعین ہے. جب رفعین ان کے نزدیک ہے تو اب چونکہ وہ ان کے مقلد ہیں تو اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے انہوں نے طریقہ نماز کو وہی لکھا جو حنبلیوں کے ہاں طریقہ تھا. بات سمجھ آئے گی نہیں. اس سے کوئی ہم پر اعتراض نہ کرے کہ جناب دیکھو جو جاری والے پیر اب وہ ان کے مقلد ہیں, اب انہوں نے اپنے امام کی تقلید کرنی ہے. ہم چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کی, ہم نے ان کی تقلید کرنی. ان کے ہاں رفعین نہیں ہے تو ہم نے بھی رفعین نہیں کرنا. دادا صاحب بھی حنفی ہیں, دادا صاحب حنفی ہیں اور دیگر ہمارے امام حنفی ہیں. اور یہ بھی ان کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی. حضور سارے بڑے بڑے بابے تھے, امام صاحب لائے گئے ایک بابا میں بھی دے دو, وہ سے پاک حضور نے کہا. تو اس طرح کر کے یہ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ لوگوں کی عقل میں باتیں آتے نہیں ہیں تو پھر وہ الٹا اعتراضات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بوجھ دیتا ہے. چاروں امام اہل سنت کے بڑے امام ہیں. جو چاروں ائمہ کرام ہیں سب کا زمانہ ایک ہی ہے. سب کا زمانہ ایک نہیں ہے. امام مالک کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا غالباً زمانہ ایک ہے, باقی بعد میں آئے. امام شافعی جو ہیں وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. امام محمد بن حسن شیبانی جو ہیں امام صاحب کے مایہ ناز شاگرد, دو بڑے بڑے شاگرد امام صاحب کے, امام محمد بن حسن شیبانی اور امام قاضی ابو یوسف علیہ السلام. یہ بڑے بڑے قاضی القضات تھے یوسف اور بالکل غریب خاندان کے تھے. امام صاحب گزرے تو جناب وہ کام کر رہے تھے تو پھر وہ ان کو شوق لگا کہ میں جاؤں امام صاحب کے درس پر. امام صاحب جناب کھلے میدان میں بیٹھ کر آپ پڑھایا کرتے تھے تو وہ قریب سے گزر کر جاتے تھے کام کرنے کے لیے. شوق ہوا کہ میں بھی بیٹھوں, آتے جاتے تھے. لیکن ایک بار تو امام صاحب کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے کہ تم بیٹھتے نہیں ہو, تم ادھر ٹھہرتے ہوئے چلے جاتے. کہ حضور غریب ہوں, باپ ہمارے سر پر نہیں ہے, حضور دین پڑھنے کا شوق ہے لیکن کیا کروں کام کاج کے لیے نکلنا پڑتا ہے. امام صاحب ان کے گھر گئے, والدہ کو کہا کہ اگر تمہیں سارا خرچہ جتنا یہ کما کر لا رہے ہیں میں تم اپنا بیٹا دین کے وقت کرو ہی نہیں کرے. وقت کیا تو امام صاحب کا نام سے پکڑا قاضی یوسف علیہ الرحمہ کا. ہاں جی, قضات اور جو عدالت کے مسائل ہیں وہ سارے یوسف علیہ الرحمہ سے اور ان سے روایت کی جاتی ہے. تو امام صاحب کے امام محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ امام صاحب کے مایہ ناز شاگرد ہیں. ان کے آگے شاگرد امام شافعی علیہ الرحمہ. اس طرح سے سلسلہ جدر چلتا ہے. یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, چاروں اہل سنت. دلائل حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت, میری امت میں اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے. امام شافعی کے پاس اپنے دلائل ہیں, امام احمد بن حنبل کے پاس اپنے دلائل ہیں, امام مالک کے پاس اپنے دلائل ہیں, ہمارے امام کے پاس اپنے دلائل ہیں. تو اس لیے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل. اختلاف جو ہوتا ہے نا, اختلاف وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اختلاف دلیل آپ کے پاس ہے, آپ مجھ سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. میرے پاس دلیل ہے جناب میں ان سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں. مخالفت جو ہوتی ہے وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے. دو لفظ ہے, ایک اختلاف ایک ہے مخالفت. اختلاف آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں دلیل کی بنیاد پر, لیکن مخالفت بغیر دلیل کی ہوتی ہے. تو مخالفت آپ کریں گے تو یہ نقصان اٹھائیں گے. آپ اپنے اساتذہ سے اگر آپ مخالفت کرتے ہیں بغیر دلیل کے, وہ بغیر دلیل کے مخالفت کہلائے گی. اپنے اساتذہ سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلیل کی بنیاد پر. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اسی طرح ہماری جو فقہ ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام ابو یوسف علیہ السلام اگر سے شاگرد ہے امام صاحب کے, امام محمد اگر سے شاگرد ہے امام صاحب کے, لیکن کئی مسائل میں بے شمار مسائل فقہ کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں, بے شمار مسائل میں ان شاگردوں نے اپنے امام اپنے استاد سے اختلاف کیا.
لیکن دلیل کی بنیاد پر کیا، مخالفت نہیں کی کہ جناب آپ کو کیا پتہ ہے ہمیں کیا پتہ ہے جناب. اختلاف آپ کر سکتے ہیں دلیل کی بنیاد پر، مخالفت آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. جی راستے چاروں کے جنت کی طرف، چاروں جنت کی طرف چل رہے ہیں. چاروں چونکہ اہل سنت کے امام ہیں، چاروں کے راستے جنت کی طرف ہیں اور چاروں ہی حق پر ہیں. ٹھیک ہے جی، چاروں ہی حق پر ہیں. میں نے آگے عرض کرتے دلائل ہر کسی کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے دلیل ہے، ان کے اپنے دلیل ہے، ان کے اپنے دلیل ہے. اب جو ان کے مقلد ہیں ان کی ذمہ داری ان کے امام پر ہے. ہم جن کے مقلد ہیں ہماری ذمہ داری ہمارے امام کے اوپر ہے. ساڈے استاد جی فرماتے ہی کہندے ہی ایک بندہ ایک کشتی چ بوے تو پار لگ جائے گا. ہاں، دو کشتیاں چ بہے گا تو انہیں ڈوبنا. بالکل جس اسی طرح کشتی چ بہو اتنے چ پار لگ جائے گا. اسی طرح اگر دو فرقیاں چ بندہ لگے نا تو انہیں ڈوبنا ہی ہے. ڈوبنا ہی ہے. بالکل حضرت صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے نے انہوں نے یعنی کہ حدیث شریف سنیاں نے صحابہ کرام دے کول. ہاں جی، یہ بھی تو تھوڑا فرق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بزرگ نے. اچھا، امام صاحب اکیلے چار ممبر اس تابعی گنے آپ، اور تابعی گنے آپ نے کئی صحابہ کو حدیث دسی. امام بغیر خود نوٹ کی ہیں جی، خود نوٹ کی ہیں انہوں نے، خود سماعت کی، خود ہاں جی سماعت کی، خود سماعت کی حدیث کی. صحابہ کو دیکھا بھی ہے اور خود سے ان سے حدیث کا سماع بھی کیا ہے. اور کئی وہ مل جاتی ہیں باقاعدہ. اب تو موسوعہ چھپ چکا ہے 20 جلدوں میں. یہ ایک اعتراض تھا ہم پر کہ جناب امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد ہے. ایک اعتراض وہابیوں کی طرف سے تھا کہ آپ جس امام کے پیچھے چلتے ہیں اس امام کو ساری ٹوٹل حدیثیں 17 یاد تھی. اب اتنا بڑا موسوعہ ان کا چھپ چکا 20 جلدوں کے اندر جو ساری مرویات امام صاحب کی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں اتنی بڑی چھپ چکی ہیں 20 جلدوں کے اندر. تو اس طرح امام صاحب یہ لوگ ہر دور میں آتے رہے ہیں اور امام صاحب پر بھی اعتراض، اور جس طرح کہ ابھی مرزا جیل بھی اعتراض کرتا پھرتا ہے. بہرحال ان کے اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے امام پر اعتماد رکھنا چاہیے کہ ساڈا امام وہ فائدہ ہے امام سے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ حملی کہتے ہیں کہ سنت ہے. آگے جی شوافے کہتے ہیں پڑھنا مستحب ہے. کیا جی؟ پڑھنا مستحب. قرات سے پہلے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیا جی مستحب ہے. ہمارے ہاں بھی یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے. احناف کے نزدیک وہ فرماتے ہیں جب نماز میں قرات شروع کر لیں تو اعوذ باللہ پڑھے، یعنی قرات الحمدللہ سے پہلے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ پڑھ لے. اگر سورۃ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اس کو اعوذ باللہ پڑھنا یاد ہے، بھول گیا تھا نہیں پڑھ سکا، اس نے ثنا شروع کی فوراً جناب آگے الحمد شریف شروع کر دی تو اعوذ باللہ نہ پڑھ سکا تو کہتے ہیں اب اس کو کیا کر دیں، چھوڑ دے، دوبارہ نہ پڑھے. ہاں اگر سورۃ فاتحہ کے دوران اس کو یاد ہے، ابھی پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ مکمل نہیں کی تو کہتے ہیں پھر اعوذ باللہ پڑھے اور سورۃ فاتحہ دوبارہ نئے شروع سے اس کو شروع کریں. ٹھیک ہے جی. اور شاگرد جب استاد کے سامنے بیٹھے گا قرآن مجید لے کر تو اعوذ باللہ نہ پڑھے، یعنی اس وقت پڑھنا سنت نہیں ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے اعوذ باللہ پڑھے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ ہمارے ہاں یعنی یہ سنت ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سجدہ صاحب وغیرہ لازم نہیں ہے. سجدہ صاحب یا فرض کی تاخیر سے ہوگا یا واجب چھوٹ جانے سے ہو جاتا ہے. تو واجب چونکہ یہ نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی بسم اللہ الرحمن. تعوذ کی کچھ مختصر سے ہم نے بات کر لی ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ استعاذہ کا کیا معنی ہے، شیطان کا کیا معنی ہے، رجیم کا کیا معنی ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ یہاں اعوذ نعوذ اس طرح کے الفاظ آئیں گے. اس کے بعد دو چیزیں ہوں گی، ایک جس کی پناہ لی جا رہی ہوگی، ایک جس سے پناہ لی جا رہی ہوگی. جس کی پناہ لی جائے گی اس پر با داخل ہوگی، با، اور جس سے لی جائے گی اس پر کیا داخل ہوگا، من. کیا داخل ہوگا جی؟ من. تو اس کی آپ مثالیں قرآن کریم میں بے شمار آپ کو مل جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کہتے ہیں تسمیہ، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اس کو کہتے ہیں تسمیہ. ٹھیک ہے جی. تسمیہ اس کے اندر با ہے، پھر اسم ہے، پھر اس میں جلالت شریف اللہ ہے، پھر آگے الرحمن ہے، پھر الرحیم ہے. با کے متعلق عربی گرامر کے مطابق وہ بات چلتی ہے کہ یہ با کون سی ہے. ویسے عربی گرامر میں با کے 10 معنی آتے ہیں. اتنی وسعت ہے عربی میں. کیا خیال ہے؟ با کے 10 معنی ہیں. با استعانت کے لیے بھی ہوتی ہے، با مصاحبت کے لیے بھی ہوتی ہے، با ملابست کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس طرح کر کے سارے 10 معنی ہمارے دوسرے سال کے بچوں کو پڑھا دیے جاتے ہیں. یہ مولوی بھی کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں مولوی نے جناب کچھ نہیں پتا ہے، مولوی کچھ نہیں جانتے. ہمارے دوسرے سال کے جو طالب علم ہے شرح میں تعمیل پڑھتا ہے، ہماری کتاب ہے 10 معنی کی، اس کو 10 معنی اور اس کے علاوہ جناب دیگر معنی باقی پڑھا دیے جاتے ہیں کہ باقی یہ معنی بھی ہے، باقی یہ معنی بھی ہے، کہیں ایسا ہے تو باقی یہ معنی کرنا ہے، یہ آئے تو یہ معنی کرنا ہے. سمجھ آئے گی؟ تو
تو مولوی جاہل نہیں ہوتے، مولوی تو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب چیزیں وہی جانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ قدر نہیں ہے نا علم کی قدر، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کیا کہتے ہیں دنیاوی تعلیم پڑھ لینا یہ علم ہے، وہ تو ایک ہنر ہے، وہ تو آپ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہنر حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیشہ ہو جائے گا، ہنر آ جائے گا کہ جناب آپ کام کر سکیں گے، وہ تو ایک ہنر ہے۔ علم جو ہے اصل میں وہ رسول اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سارا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے، سارا جناب علم اللہ نے اپنے حبیب کے فرمان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ علم اصل میں یہی چیز ہے، لیکن وہ بھی ہے ہمارے ہاں، میں تو اکثر اپنے طلباء کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں تک، کفار تک، اور جو لوگ بے دین ہیں ان تک اگر آپ نے دین پہنچانا ہے تو ظاہر بات ان کی بولی آپ کو آنی چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں، انگریزی آپ کو آنی چاہیے۔ اگر انگریزی نہیں آئے گی تو آپ ان تک دین کیسے پہنچا سکیں گے؟ اس کو بطور اعلیٰ آپ استعمال کریں، انگریزی سیکھیں لیکن بطور اعلیٰ کہ ہم اس کے ذریعے حضور کا دین ان تک پہنچائیں گے۔ ہاں اس کو اپنے سر پر نہ سوار ہونے دیں کہ جناب انگریزی بہت بڑی چیز ہے، کیا ہے؟ جو جناب قرآن پڑھ لے، جو حدیث کو پڑھ لے، اور میں آپ کو اگر آپ کو کبھی انشاءاللہ اس کا اس طرح سے کرواؤں گا مطالعہ کہ جو ہمارے درس سمجھانے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اتنی مشکل کتابیں ہیں، اتنی مشکل کتابیں کہ ان کا ایک ایک لفظ ہوتا ہے اس پر پورا پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، بات سے چلتے یہ کیا ہے، کیسے آیا ہے، کیا ہے، پورا ہفتہ اس پر بات ہوتا ہے۔ یعنی اتنی مشکل کتابیں جو طالب علم پڑھ لے ان کے لیے انگریزی کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ استاد جی وہ میں نے فتویٰ رضویہ دیکھا، مجھے بڑا شوق تھا، جب میں نے کتاب لے کے پڑھے وہ نہیں سمجھ آتی، میں نے ایسے بند کر کے رکھ دی، اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ نہیں سمجھ آتی۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اسم اللہ، اللہ اسم کہتے ہیں عربی میں نام کو، اس لیے کوئی سوال کرنا ہو کسی سے تو آپ کہیں گے مسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ وہ آگے سے کہے گا اسمی راشد، میرا نام راشد ہے، اس طرح کر کے وہ جواب دے گا اسمی ناصر، میرا نام ناصر ہے۔ تو اسم جو ہے نا، لفظ اسم الف سین میم، حمزہ ہو جائے گا وہ تو، حمزہ سین میم، اس کو کہتے ہیں، اس کا بھی معنی کیا ہے؟ نام، کیا ہے جی؟ نام، نام، اسم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمن جو نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو یہاں با جو ہے یہ استعانت کے لیے ہے، استعانت کا معنی ہے کہ مدد طلب کرنا، کیا جی؟ مدد طلب کرنا۔ اب یہاں با جو ہے 10 معانی میں سے جو بعض کہتے ہیں کہ یہ ملابست کے لیے ہے، بعض کہتے ہیں یہ مصاحبت کے لیے ہے، بعض یہ لمبی چوڑی بات ہے، آپ نے یاد رکھنا یہ با استعانت کے لیے ہے۔ با کس کے لیے جی؟ استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام سے ہم مدد طلب کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کام شروع کرنا ہے، کھانا شروع کرنا ہے، پینا شروع کرنا ہے، پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا ہر جگہ پر آپ یہ نہیں نکال سکتے، یہاں جو فعل ہے اصل میں فعل اشرعو، اصل میں عبارت ایسے ہوگی اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ضروری نہیں کہ آپ نے ہر جگہ پر اشرعو ہی نکالنا ہے کہ اشرعو میں شروع کرتا ہوں، نہیں، جو چیز آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو اب آپ وہاں اشرعو نہیں کہنا کہ میں شروع کرتا ہوں، آپ نہیں کہنا میں چڑھ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں اتر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں کھا رہا ہوں یا میں کھانا شروع کرنے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں پینے لگا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے، جو کام آپ شروع کرنے لگے ہیں اسی موقع اور اسی مناسبت سے آپ نے وہاں وہ فعل نکال لینا ہے۔ اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اقرأ، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فهو اقطع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا ہر بابرکت کام جس کا آغاز، جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا ہے، بسم اللہ کہہ لینی ہے، تو انشاءاللہ پھر برکتیں ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو اس میں اسم کا معنی کیا ہے جی؟ نام، اور اس میں جلال شریف وہ تو اللہ کا نام ہو گیا۔ آگے ہے جی رحمان، کیا ہے جی؟ رحمان، یہ رحمان کس سے بنا ہے؟ رحمت سے،
کس سے بنا جی؟ رحمت ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، دونوں کس سے بنے ہیں؟ رحمت سے۔ رحمت کہتے ہیں دقت القلب، دل کا نرم ہو جانا، دل کا نرم ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت۔ اب جب دل نرم ہوتا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ جس پر آپ کا دل نرم ہو رہا ہے آپ اس پر رحم کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر میں باہر نکلتا ہوں، آگے ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اب اس کو دیکھ کر میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یار اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پاؤں کٹے ہوئے ہیں، یا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یا اس کے اعضاء سلامت نہیں ہیں۔ اب دل میرا نرم ہو گیا، اب وہ دل نرم ہو گیا تو وہ دل کا نرم ہونا تقاضا کرے گا کہ میں کچھ اس کی خدمت کروں، کچھ نہ کچھ اس کو دوں، اس پر رحم کروں۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب چونکہ اس میں معنی ہے دل کا نرم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے نرم ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دل ہے ہی نہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے لیے دل ہے ہی نہیں۔ اگر یہ معنی کیا جائے کہ رحمان بنا ہے رحمت سے، رحمت کہتے ہیں دل کے نرم ہونے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل ہے ہی نہیں، پھر دل ہے نہیں پھر دل نرم کیسے ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جہاں ایسے الفاظ ہو نا، دل کا نرم ہونا، اس طرح کے الفاظ، وہاں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت مراد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے، وہاں پہ وہ دل کے نرم ہونے والا معنی مراد نہیں ہوتا۔ اب رحمان اور رحیم معنی جب دونوں کا ایک ہے تو پھر دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں دونوں کا معنی ایک نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیسے جی؟ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو۔ سبحان اللہ۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو، یعنی ہر چیز کا احاطہ کیا ہو جس کی رحمت نے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اسی لیے علماء نے منع فرمایا کہ عام بندے کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اب میرا نام عبد الرحمان ہے، کوئی بندہ مجھے رحمان کہہ کر بلا لے گا، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ رحمان کسی کو پکارنا رحمان کہہ کر یہ جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح عبد القادر، عبد الرحیم، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے باقاعدہ اس کے لیے رحیم اس طرح نہیں کہنا، بلکہ آپ نے عبد الرحیم اس کو کہنا ہے کہ وہ رحیم کا بندہ ہے، رحمان کا بندہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو رحمان کا معنی چونکہ یہ ہے کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت نے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لیا ہو۔ اب میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں نہیں لیا، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اکیلی ذات ہے کہ جس کی رحمت نے ہر ایک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کافر پر بھی وہ رحمت فرماتا ہے، مومن پر بھی وہ رحمت فرماتا ہے، اور چیٹیوں پر، گھوڑوں پر، ہر ایک جانور پر، جتنے بھی اس کی مخلوقات ہیں، سب پر اس کی رحمت محیط ہے۔ اسی لیے اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ رحمان کسی کو کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہے تو پیچھے آپ لفظ عبد لگائے، اور عبد الرحمان آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں عبد الرحمان اور عبداللہ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سے، جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سے عبد الرحمان اور عبداللہ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کسی بھی بندے کا نام رکھا جائے تو عبد الرحمان رکھا جائے یا عبداللہ اس کا نام رکھا جائے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحیم کہتے ہیں بہت رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو یہ رحمان اور رحیم میں کیا ہے فرق ہے؟ رحمان کس کو کہتے ہیں جی وہ ذات جس کی رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو، ہر ایک چیز پر اس کی رحمت ہو، اس کو